अलमी इनका तखल्लुस है। इन्होंने जहाँ से जो जामिया से फरागत की वो अलीमी कहलाता है, तो वहाँ से अलीमी इनका तखल्लुस हो गया। इनके अगर हम लोग इस्लामिक तौर पे अगर देखें तो ये हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, फासिल भी हैं। ठीक है, सिर्फ मुफ्ती रह गए इंशाल्लाह, बाकी मुफ्ती भी हो जाएंगे। दूसरी अगर हम लोग वर्ल्डली अगर देखें तो ये इज MA एंड MPhil फ्रॉम JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरीके से इनकी डिग्रीज जो हैं हाई लेवल पे हैं, और ये दोनों कल्चर को इन्होंने देखा हुआ है कि मदरसे में क्या होता है, वहाँ कैसी पढ़ाई होती है, वहाँ कैसे उस्ताद होते हैं, कैसे सिस्टम होता है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, वहाँ के टीचर्स कैसे होते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग बोले तो ये सब लोग जो दुआ मांगते हैं, जिसमें कुरान की जो दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, तो एक तरीके से वो मिक्स जो दुआ है ना कि हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भलाई अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें ऐसा लगता है कि दोनों मिक्स होकर वो नज़र आ रही है। यदि अल्लाह ने दुनिया का भी इल्म अता फरमाया है और आखिरत का भी इल्म अता फरमाया है। अब आप लोगों को मालूम ही होगा कि अपने यहाँ स्कूल में भी रात में तरावी चल रही है, 9:30 बजे से रात में लोग तरावी की जमातें बनाते हैं, हाफिज़ ये खुद ही पढ़ा रहे हैं वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो पर्सपेक्टिव है कि हम लोग एक अच्छा बेस्ट टीचर कैसे बन सकते हैं और इस्लाम हम लोग को क्या तालीम देता है, आज इनके हिसाब से हम सुनते हैं इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे इसमें हम लोग अमल करने की। ठीक है, وعلى آله وأصحابه أجمعين. ये आवाज कहाँ से हुई? आवाज से थोड़ा सा जोर लगाना जी। टॉपिक है हमारा से हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीचर इन द लाइट ऑफ सैक्रेड नॉलेज। हम सब जानते हैं कि सैक्रेड नॉलेज की रोशनी में जो टीचर्स वो उनकी ड्यूटीज और उनका जो स्टेटस है दोनों बहुत बड़ा है। एज अ टीचर हमारा स्टेटस भी बहुत बड़ा है, हमारी ड्यूटीज भी बहुत बड़ी है और हमारा रोल भी है सोसाइटी में बहुत बड़ा। हमारा स्टेटस बहुत बड़ा है, इसके लिए इस बात को समझने के लिए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आवर प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वरिस्तु मुअल्लिमन, मैं टीचर बना करके भेजा, and he is himself a teacher. He has been sent to teach the people. और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको टीचिंग की एक पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो हम अच्छे टीचर कैसे बने इस पर बात करने से पहले हमें ये जानने की जरूरत है टीचिंग का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग? इसलिए हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, मकसद क्या है? क्या मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स आगे चल करके वो जॉब पा जाएं? ऐसा मकसद ये है? क्या पर्पस ये है कि वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएं, उनके पास बहुत सारा वेल्थ आ जाए? नहीं, हम सब जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो पढ़ाया जाता है उसमें ये बात बताई जाती है कि पर्पस ऑफ टीचिंग एंड पर्पस ऑफ लर्निंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है? मकसद है टू ब्रिंग इन बिहेवियरल चेंजेस। मकसद ये है कि हमारे एटीट्यूड में तब्दीली आए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर बिहेवियर का चेंज।
ان کا ایٹیٹیوڈ چینج، ان کا زندگی کو جینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بدلے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ انسان، ہر وہ اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کے بعد وہ جاب ہی کرے، پڑھنے کے بعد وہ پیسے ہی کمائے، کوئی ضروری نہیں۔ انسان جو پیسہ یا جاب، نوکری، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے نصیب سے کھاتا ہے اور نصیب سے استعمال کرتا ہے۔ ہمارا پرپس کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا کہ سوسائٹی کے لیے ایک بینیفیشیل ہیومن بینگ تیار، ایک ایسا انسان تیار ہو سوسائٹی کے لیے ہماری، جو کہ سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے، سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ایکچولی پرپس آف ٹیچنگ۔ پرپس آف ٹیچنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کا نام ہے الغزالی۔ آپ لوگوں نے سنا الغزالی کا نام سنا؟ الغزالی ان کی بہت ہی فیمس بک ہے احیاء علوم الدین۔ انہوں نے یہ بک لکھی کس لیے؟ انہوں نے یہ بک لکھی تھی ہیومن پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے کہ انسانوں کو تیار کیسے کیا جائے، انسانوں کے اخلاق جو ہے وہ کیسے بہتر بنایا جائے، انسانوں کے اندر سے برے اخلاق کو، بیڈ مینرز کو کیسے نکالا جائے، اچھے مینرز کو ان کے اندر انسٹال کیسے کیا جائے، اور ان کو ایسا انسان کیسے بنایا جائے جس کی بنیاد پر وہ اپنی سوسائٹی کے لیے بھی بینیفیشیل ہو، اور کل جب وہ انسان اللہ کے یہاں جائے تو وہاں بھی اس کو ایک اسٹیٹس مل سکے۔ اسی لیے وہ لکھی، اور جو بک انہوں نے لکھی اس کے ذریعے سے thousands of people they were successful in their project۔ ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہوئی اور وہ ایک اچھے انسان بن کر کے سوسائٹی کے لیے تیار تھے۔ اس کتاب میں سب سے پہلا چیپٹر ہے، اس چیپٹر کا نام ہی ہے کتاب العلم، علم کا چیپٹر، چیپٹر آف نالج۔ اس چیپٹر میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی بات کی ہے، اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے ٹیچرز کو کیسا ہونا چاہیے اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بک کے اندر کئی ڈیوٹیز کو، کئی کوالٹیز کو ڈیفائن کیا۔ اس میں انہوں نے سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی مہربان اور بہت زیادہ مرسیفل ہونا چاہیے۔ اور یہ بات انہوں نے کہی تو اپنی طرف سے نہیں، بلکہ ایکچولی قرآن کریم میں، ہولی بک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسٹوڈنٹ اور ایک ٹیچر کی اسٹوری سنائی۔ وہ وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ ہیں، اور ٹیچر وہ ہیں جن کو دنیا حضرت خضر کے نام سے جانتی ہے، لیکن قرآن نے ان کا نام لے لیا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ ان دونوں نے، یعنی موسیٰ اور ان کے ساتھ میں ایک ان کے خادم تھے، ایک سرونٹ، وہ دونوں ساتھ میں نکلے تھے علم حاصل کرنے کے۔ کہاں پہنچے؟ اللہ نے کہا کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ ان دونوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ وہ بندہ کیسا تھا؟ جو ٹیچر تھا وہ کیسا تھا؟ اس کی کوالٹیز کیا تھی؟ ان کوالٹیز کو اگر ہم جانیں تو ان کوالٹیز کو ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اس بندے کے بارے میں، اس ٹیچر کے بارے میں کہا، خضر کے بارے میں کہا کہ ان دونوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ میرے بندوں میں سے، اللہ نے ان کے بندہ ہونے کی نسبت اپنی طرف اپنا بندہ کہا،
एक है बंदा, सारे लोग बंदे हैं, हर तरह के लोग बंदे हैं उसमें, चाहे वो उसको मानते हो, उसमें उसकी जात में बिलीव करते हो या बिलीव नहीं करते हो, सब बंदे हैं उसमें। लेकिन जब अब्दी की बात आती है ना, मेरा बंदा, इसका मतलब वो भी समथिंग स्पेशल, वो कुछ खास है। तो ताकि मेरे एक बंदे को पाए, इससे पता ये चला, इससे जो इशारा मिलता है, हम लेसन ड्राइव करते हैं इससे, इस वर्ड से, इस स्पेशल टाइटल से, वो ये कि द टीचर शुड बी कनेक्टेड पावरफुली विद हिज क्रिएटर। टीचर को अपने रब के साथ, अपने खालिक व मालिक के साथ, एक सुप्रीम पावर के साथ, एक पावरफुल जात के साथ और मजबूती के साथ जुड़े रहना चाहिए। उससे क्या होता है, चूंकि सोर्स ऑफ नॉलेज कौन है, अल्लाह। एक्चुअली सोर्स ऑफ नॉलेज अल्लाह है, सारी दुनिया को इल्म अता करने वाला वही है। और जब सारी दुनिया को इल्म वो अता करने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि उससे अगर हमारा ताल्लुक हो तो हमारे पास इल्म भी हमारा मजबूत होगा। और जब हम चीज़ों को, इल्म को डिपार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस वक्त वहां से उसकी जो जात है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो वो कैसे सारी दुनिया को पढ़ा रहा है, एक बात। दूसरी चीज, अल्लाह ने उस बंदे की टू मोर क्वालिटीज ही हैज मेंशन्ड, दो और क्वालिटीज का जिक्र किया। वो क्या है, अल्लाह ने कहा कि आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। जो टीचर थे उनके बारे में कहा कि हमने उनको अपनी तरफ से मर्सी अता किया था, रहम अता किया था, मेहरबानी का जज्बा अता किया था, और उनको हमने अपनी तरफ से इल्म अता किया। यहाँ पर जो चीज बहुत गौर करने की है, टीचर के पास अगर इल्म नहीं है तो कुछ नहीं, नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं, नॉलेज के बगैर ही शायद। लेकिन अल्लाह ने जब टीचर की क्वालिटीज सबसे पहले क्या बताया, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, हमने उस टीचर को अपनी तरफ से रहमत अता की। इसका मतलब ये है कि टीचर के लिए नॉलेज से पहले क्या है कि वो मर्सीफुल होना चाहिए, उसके अंदर रहमत का जज्बा होना चाहिए। ये बात अल्लाह ने क्यों फरमाई, इसलिए फरमाई क्योंकि नॉलेज को इम्पार्ट करने का एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जो है ना आपका कंप्लीट होगा ही नहीं जब तक आपके अंदर रहमत का जज्बा नहीं। अगर रहमत का जज्बा नहीं है तो वो नॉलेज को इम्पार्ट करने का प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा। एक्चुअली अगर आपके अंदर रहमत है, मेहरबानी है, आप बेचैन, आप परेशान हो, कैसे एक एक स्टूडेंट के दिल में उस बात को आप उतार दें और उसके जहन दिमाग में जो नॉलेज है उसको आप पहुंचाएं। आपके एक डेस्परेशन हो, एक तड़प होगी आपके ऊपर, तो आप अपना 100% उस सूरत में दे सकेंगे जबकि आपके अंदर रहमत का जज्बा हो। आप देखिए कि माँ बाप वो अपने बच्चों के लिए एज अ टीचर एक्चुअली उनको काम करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में आज काम करते हैं या नहीं करते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली पेरेंट्स का, एक अलग चीज़ है। लेकिन एक्चुअली जो है उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वो उनकी पहली दरसगाह, उनका पहला स्कूल है उनके बच्चों का, वो खुद उनका घर और उनका इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हो नहीं रहा है। वहां पर भी देखिए माँ बाप के अंदर अल्लाह ताला ने क्या सबसे पहले जज्बा रखा है, रहमत का जज्बा, मेहरबानी का जज्बा उसने रखा, ताकि बच्चों की तरबियत का जो मरहला है, जो स्टेज है, वो बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट हो सके और बच्चों के अंदर जो गुड मैनर्स हैं वो पहुंच सके और बुरे जो मैनर्स हैं, बैड मैनर्स हैं,
ان سے ان کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی پروفیٹس ہیں، وہ سب ٹیچرس ہیں، اور ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ I have been sent as a teacher، مجھے ایک استاذ بنا کر کے، معلم بنا کر کے، ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو ٹیچر کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیچر کی حیثیت سے ان کی ڈیوٹیز کو ڈیفائن بھی کیا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ شفقت و رحمت ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ ٹیچنگ کا ایک پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں، تو آبویسلی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری لائف آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہماری زندگی ہماری ضرورت ہے، چونکہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری سوسائٹی ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس کے لیے ہمیں لائیولیہوڈ کی ضرورت ہے۔ لیکن ٹیچر کے لیے جو امام غزالی ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ضرورت ہے، ہم پیسے لے رہے ہیں، لیکن ٹیچر کو ہمیشہ نظر اپنے پروفیشن پہ رکھنی چاہیے، اپنی سیلری پر رکھنی چاہیے۔ ان کو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی سیلری آپ کو ملے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، you should be satisfied with that if you are working۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ سیٹسفائیڈ رہیے، ہاں اگر آپ انسیٹسفائیڈ ہیں تو آپ ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیجیے، آپ کوئی اور پروفیشن یا جہاں آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہے وہاں چلے جائیں۔ لیکن جہاں آپ کا ایک کانٹریکٹ بنا کہ 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے ایز اے ٹیچر آپ ورک کر رہے ہیں، تو کم سے کم 5 سال تک جو آپ کا کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ کے مطابق آپ کو اپنے پروفیشن پر فلی اینڈ ٹوٹلی should be focused۔ کیونکہ اگر سیلری کے کم ہونے یا زیادہ ہونے سے آپ کے پروفیشن پہ اس کا افیکٹ نہیں آنا چاہیے۔ 5 سال کے لیے آپ کی بات ہوگی تو آپ کو رہنا ہے، اسی سیلری میں رہنا جو طے ہوا ہے۔ آپ کی نظر ہمیشہ تعلیم پر ہونی چاہیے، آپ کی نظر اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہمیں یہاں جو ایک ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو میں کیسے ایکسلنٹ وے میں آپ پرفارم کر سکوں، اچھے سے اس کو پہنچا سکوں۔ اچھا، انبیاء نے، پروفیٹس جو میں نے کہا کہ ٹیچرس ہیں، آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، خاص طور سے سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ الفرقان میں کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے، حضرت نوح کا ذکر آیا، حضرت ہود کا ذکر آیا، صالح کا ذکر آیا، شعیب کا ذکر آیا، لوط کا ذکر آیا، ان تمام انبیاء کا ذکر آیا۔ ان سارے نبیوں نے جب ان کی اپنے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان کا پہلا میسج یہ تھا کہ آپ اس ذات کو جانیے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور آپ کو بھی پیدا کیا، اس کو جانیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ پوائنٹ رکھا ہو کیا کہ مجھے اس ٹیچنگ کے بدلے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میرا جو اجر ہے، میری جو مزدوری ہے، میرا جو محنتانہ ہے، میری جو سیلری ہے، مجھے جو کچھ ملنا ہے اس کے بدلے وہ سب اللہ کی بات نہیں ہے۔ اس سے جو اشارہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کو ہمیشہ نظر اپنے پروفیشن پہ ہونی چاہیے، اس کو اس کی نظر اس کی سیلری پر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چیز۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ٹیچر کو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے خیر خواہ رہنا چاہیے، ان کی بھلائی ڈھونڈنی چاہیے، ان کا فائدہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کیسے اس کو صحیح راستے پر لایا جا سکے۔ قرآن کریم کی آیت ہے جہاں ایز اے ٹیچر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفائن کیا گیا، ان کی پرسنالٹی کو ایلوبریٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ کیسے ہیں۔ وہاں پر ان کی 4 کوالٹیز کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ جو رسول، جو پروفٹ تمہارے پاس آئے ہیں وہ کیسے ہیں؟
پہلے اللہ نے ذکر کیا دو کامن کوالٹیز. اللہ نے کہا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا ڈیفیکلٹیز میں پڑھنا اس پروفٹ کے لیے بہت ہی گرا ہے، بہت ہی بھاری ہے، ان کو بہت تکلیف ہوگی. They will be in pain if you are in difficulty. وہ اپنے آپ کو دشواری میں محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو تکلیف میں دیکھتے ہیں. اس سے جو اشارہ ملتا ہے وہ کیا؟ اس سے جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے، جو لیسن ہمیں ملتا ہے کہ جو ٹیچر ہونا چاہیے، ٹیچر کا کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل، ایک پینفل دل ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کے دل میں یہ دکھ ہو، یہ درد ہو کہ اگر کوئی اس کا اسٹوڈنٹس اچھے سے کلاس میں پرفارم نہیں کر رہا ہے یا اس کے اندر بیہیویئرل چینجز نہیں آ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اریٹیٹ ہو جائیں، اس سے اس کے اوپر ہم اپنے اینگر کو دکھائیں، بلکہ اس کے بجائے ہمیں دل میں تکلیف ہونی چاہیے. کیا بات ہے میرا یہ بچہ، یہ اس کے اندر انسانی طور پر کمیاں ہیں اور اس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے کامیابی نہیں مل رہی. اس پر ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. We should be worried. ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر پا رہے، کیوں ایسا؟ یہ ایک احساس. اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ ذکر کیا گیا وہ ہے کہ حریص علیکم. حرص کے جو ایکچوئل لٹرل میننگ ہے، حرص کہتے ہیں لالچ، اور یہ دس از اے نیگیٹو فریز. ایک نیگیٹو فریز ہے. لالچ بری چیز ہے، اچھی چیز تو ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے ان کے لیے پازیٹیونیس کو ذکر کیا. حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ خواہش ہے. He is very keen towards your welfare and behavioral changes. آپ کے اندر اخلاقی تبدیلی لانے کے لیے وہ بہت زیادہ کین ہیں. اس قدر کین ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے ہولی بک میں کہا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا لگتا ہے کہ آپ اس بنیاد پر کہ لوگ آپ کی ٹیچنگس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ان کے پیچھے ہلا دیں. اتنی محنت، اتنا ڈیڈیکیشن تھا آپ کے اندر دین کو پہنچانے میں، اپنی ٹیچنگس کو پہنچانے میں، کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنی جان ان کے پیچھے ہلا دیں. تو اس سے پتہ چلا کیا؟ جو ٹیچر ہو he should be حریص، اسے ویری کین ہونا چاہیے ٹیچنگ کے ساتھ، اور اسٹوڈنٹس کے اندر نالج کو پہنچانے کے کیسے پہنچانا ہے اس کے انوویٹو ویز کو ہمیں چوز کریں. نئے راستے، نئی چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے بچوں تک علم کو ہم پہنچا سکیں اور ان کے اندر ہم بیہیویئر چینجز کو ہم لا سکیں. ایک چیز یہ، اور ٹیچرس کی ڈیوٹیز میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر ہے جو میتھ پڑھاتا ہے، دوسرے ٹیچر وہ ہیں جو کہ سائنس سبجیکٹ، کوئی اردو پڑھاتا ہے، کوئی دینیات پڑھا رہا ہے. ایکچولی ایز اے لینگویج ٹیچر اس لیے میں اس چیز سے جانتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر ہوتا کیا ہے کہ جو جس سبجیکٹ کا ٹیچر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس صرف ہمارے سبجیکٹ پہ فوکس کریں. یہ کامن بات ہے، ایک نیچرل بات ہے. وہ دوسرے کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں ہو، بلکہ کبھی کبھی اس سے ہم آگے بڑھ جائیں. وہ کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے سبجیکٹ کی جو اہمیت ہے، اس کا جو امپورٹینس ہے، اس کو کم دکھاتے ہیں. کہ آپ میتھ میں محنت کرو پھر آپ کو اصل کامیابی ملے گی. تو اردو پڑھا رہا وہ کہتا ہے نہیں ایکچولی اردو نہیں آئے تو پھر کیا ہے، جو دنیات پڑھاتا ہے آپ کو یہ نہیں آیا تو پھر کیا ہے. جو جس کا سبجیکٹ ہے نا، سبجیکٹ وائز وہ اپنے سبجیکٹ پہ فوکس کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، فوکس کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر کے دوسروں کے سبجیکٹ کو ہلکا دکھاتے ہیں اور اس کی امپورٹینس کو ہم کم دکھاتے ہیں تو پھر یہ گڑبڑ ہے. ایکچولی سارے جو نالج ہیں وہ اس کی طرف سے، ہمارے کریٹر کی طرف سے. سارے علم، کون سے علم دو طرح کا ہوتا ہے، بینیفیشیل اینڈ نان بینیفیشیل، فائدہ مند اور
غیر فائدے مند جن کو نقصان پہنچائے. اس کی مثال کے طور پر جادو ایک علم ہے، ایک علم ہے، لیکن اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہے. قرآن نے کہا کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، اس علم کو سیکھ کر کے کیا کر رہے تھے لوگ؟ فیملیز کو توڑ رہے تھے، لوگوں کے درمیان دراڑ پیدا کر رہے ہیں. آج جو جادو سیکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو لڑاتا ہے، بس آپ کچھ فائدے کی بینیفیشل نہیں. جو بھی بینیفیشل نالج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہم کو عطا کیا، انسانوں کو عطا کیا، تاکہ انسان اسے سیکھے اور اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکے اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا سکے. اور ہم سب کے جو فور فادر ہیں حضرت آدم، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب ان کے اندر انسٹال کر دیا تھا نا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے ان کو سارے اسماء کا، ساری چیزوں کا علم ان کے اندر ڈال دیا. ایک جیسے ایک چپ ڈال دی جاتی ہے، ویسے ان کے اندر وہ چپ اللہ نے ڈال دی. اب جو ان کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، ان کی جو نسل پیدا ہو رہی ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی عالم بن جاتا ہے، کوئی کسی اور علم کا ماہر بن جاتا ہے. یہ سارے جو ایکسپرٹس آج نکل کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ برانچز آف نالج کے، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کے اندر سب کچھ انسٹال کیا. تو جو بھی علم ہے آپ اپنے سبجیکٹ پر فوکس ضرور کیجئے، لیکن دوسروں کے سبجیکٹ کو آپ ہلکا مت دکھائیے. ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ کلاس میں اگر ہم ٹیچ کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس الگ الگ لیول کے ہوتے ہیں. کوئی بہت بریلینٹ ہوتا ہے، کوئی بہت لو لیول پر ہوتا ہے. تو کلاس میں جب بھی ہم لیکچر دیں، ہمارا جو سبجیکٹ میٹیریل ہو اس لیول کا ہو کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس کے لیے سفیشینٹ ہو. ایسا نہ ہو آپ یہ سوچ کر کے کہ آپ کی کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس بہت ہی بریلینٹ ہیں، آپ نے ان کے کلاس کے لیول سے اوپر کی چیز پڑھانی شروع کر. اگر آپ نے کلاس کے لیول سے اوپر کی چیز پڑھانی شروع کر دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دیر دو اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو آپ کے دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا. ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ کنفیوز ہو جائیں گے. اس لیے آپ کو اگر آپ کو محنت کرنی ہے تو آپ کو جو اس میں بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نکال لیجیے، ٹھیک ہے. سائڈ لائن ان کو الگ سے آپ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ اس کو پرسنل ٹائم دیجیے، ایکسٹرا اس کو ورک کیجیے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ بہرحال جو ہے اس کو فائدہ ملے گا، اور کلاس جو کامن کلاس ہے، کامن کلاس کو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ امام غزالی نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ the teacher should be ideal for every student. ٹیچر کو اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی آئیڈیل بننے کی ضرورت ہے کہ لائف میں وہ آپ کو فالو کر سکے. جتنے بھی انبیاء گزرے سب انہوں نے اپنے آپ کو مثال بنائی، پریکٹس سے جوڑا ہوں. جن چیزوں کو آپ ٹیچ کر رہے ہیں اخلاق کے بارے میں، آپ یہ بتا رہے ہیں بچوں کو کہ بہت ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں ابھی وعدہ کیا جائے تو وعدے کو توڑنا نہیں چاہیے، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اخلاق، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لینگویج کو بھی مائنڈ کریں، اپنے بیہیویئر کو بھی مائنڈ کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو مائنڈ کریں. اس لیے کہ جو بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بچے بہت خاموشی کے ساتھ they are watching، وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بچے نہیں دیکھ رہے، لیکن آٹومیٹیکلی وہ آپ کو بہت گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور گہرائی سے سیکھ بھی رہے ہیں آپ سے. آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی، آپ کی ایک چھوٹی سی مسٹیک یا جو آپ کی شارٹ کمنگ ہے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو پھر لے کر کے آگے بڑھانے کا. انسان جو ہے بری چیزوں کو جلدی سیکھتا ہے اور اچھی چیزوں کو دیر سے سیکھتا ہے. آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، دھیان دینا ہے اپنے اوپر کہ ہم سے کوئی ایسی ایٹیٹیوڈ کی کوئی غلطی نہ ہو، بیہیویئر کی ایسی کوئی غلطی نہ ہو. یا اگر ہم کلاس میں بار بار بچوں پہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور غصے میں کیا ہوتا ہے انسان رف لینگویج یوز کرنے لگتا ہے، رف لینگویج یوز کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی بھی اس بچے کو آپ سنبھالنے نہیں جا رہے، وہ بچہ آپ کا سنبھالنے نہیں جا رہا. ہمیں
ایک کامن سچویشن میں، جنرل سچویشن میں ہمیں بہرحال ہماری جو زبان ہے وہ بھی میٹھی ہونی چاہیے اور ہمارے دل میں بھی مٹھاس ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں بھی نرمی ہونی چاہیے اور ہماری زبان میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب اگر آپ کی زبان میں سختی ہوگی اور آپ کے دل میں سختی ہوگی تو یہ جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں یہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ ایسے ہی اگر ہماری زبان میں بھی سختی ہوگی اور ہمارے دل میں بھی سختی ہوگی تو اسٹوڈنٹس ہم سے ہمارے لیے ہٹ جائیں گے، وہ ہم سے ٹوٹ جائیں گے اور ہم انہیں کیئرفلی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ کوالٹیز تھی جو کہ امام غزالی نے ذکر کی۔ اب میں اسی کو میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کو تھوڑا کنکلوڈ کروں۔ حریص ہونے کے بعد بتایا کہ ٹیچر کو کی ہونا چاہیے، اس کے بعد قرآن نے اور دو کوالٹیز اور ذکر کی۔ وہ کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایک صفت ایک کوالٹی ذکر کی ہے رؤوف کی، دوسری کوالٹی ذکر کی ہے رحیم کی۔ رؤوف کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں اسے سمجھنا چاہیے۔ رحیم مرسیفل، کامن جو بھی مرسی ہے بچوں کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ جو پیار سے پیش آتے ہیں وہ مرسی ہے۔ لیکن رؤوف کسے کہتے ہیں، رافت کسے کہتے ہیں؟ رافت ایکچولی ایک انسان کی ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے انسان کا۔ یہ جذبہ تب بیدار ہوتا ہے، تب پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جس سے ہماری محبت ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کسی کو ہم دیکھیں اور وہ کام غلط کر رہا، غلط راستے پہ غلط ڈائریکشن میں جا رہا، وہ غلط ڈائریکشن میں جب ہم اس کو جاتے ہوئے دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ اس کو ہم یہ دیکھیں کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، بلکہ اس کے آگے ہم اپنی امیجنیشن کی دنیا میں بڑھ جائیں اور یہ سوچیں آج یہ بچہ ایسا ہے تو کل کو یہ بچہ ہماری سوسائٹی کے لیے کیسا ہو، وہاں تک آپ پہنچ جائیں، ریزلٹ تک دور پہنچ جائیں سوچتے ہوئے۔ اور obviously آپ جب بچے کو ابھی خراب دیکھیں گے تو اس کا فیوچر بھی جو آپ امیجنیشن میں جو آپ کے آئے گا وہ خراب ہی آئے گا۔ اس وقت آپ سوچیں کہ یہ بندہ یہ بچہ ہمارا سوسائٹی کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے دل میں جو ایک پیار پیدا ہو اس بچے کو، ایک جذبہ پیدا ہو کہ کیسے اس بچے کو سدھارا جائے، اس کو کریکٹ کیسے کیا جائے، صحیح گائیڈنس کیسے دیا جائے، کیسے اس کو راہ راست پر لایا جائے۔ یہ جو آپ کے اندر کی بہت ہی اندر سے نکلنے والا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی جذبے کو کہتے ہیں رأفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے دونوں صفتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دونوں صفتیں، دونوں کوالٹیز ایکچولی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے گا تو وہ اپنے فیصلہ جتنے بھی کمپینینز تھے اور ہم سب لوگ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم سب لوگ ان کے شاگرد ہیں، ان سے سیکھنے والے، ان کے دین کو سیکھنے والے، ان کی ٹیچنگز کو سیکھنے والے ہیں۔ ان کا بیہیویئر ہمارے لیے کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد بھی غلطی کر رہے ہیں، ان سے ان کی ٹیچنگز کے مطابق ان کی لائف نہیں گزر رہی تھی، تو کیا پروفٹ نے ہمارے ان کو قرض کیے، ان کو برا بھلا کہا؟ نہیں۔ ہم میں پہلے بھی شاید سے پہلے جو ہمارا انٹریکشن ہوا اسکول میں تبھی میں نے بات کی تھی کہ ہم ایک چیز کو ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ ضرور کرتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے طور پر بچے کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے جو کہ ہم بھول جاتے ہیں، جو ایکچولی جو بڑے ٹیچرس گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو اڈاپٹ کیا۔ وہ کیا ہے؟ آپ اپنے طور پر ساری محنت کیجیے، لیکن محنت کرنے کے بعد آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ رزلٹ کو اللہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو اسپیشل چیز ہے وہ آپ اپنی اسپیشل پریئرس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرور لائیں۔ جیسے آپ اپنے بچوں کی عادت ہے، اپنے بچوں کی آپ دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے جیسے آپ دعا کرتے ہیں، اپنے گھر کے بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے، خاص طور سے نالج کے لیے ان کی دعا کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ان کو حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب آپ دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ مجھے انکریز می ان
نالج، مجھے علم میں بڑھا، مجھے علم کے لحاظ سے تو میرے اندر اضافہ فرما۔ تو یہ بات جو ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دعا ضرور کریں، اور بچوں کے اندر اگر ہم کوئی کمی پاتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب پاتے ہیں، تو ہم لوگوں کے سامنے کلاس میں اسے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ اصلاح کے لیے، کریکشن کے لیے ہمیشہ ایسا ٹائم ڈھونڈتے تھے جس ٹائم کو وہ انجوائے کرتے۔ کلاس میں آپ پڑھا رہے ہیں اور اگر آپ کریکشن کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کریکشن کے بجائے اس کا ریئیکشن آئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کریکشن کے بجائے اس کا ریئیکشن آ جائے۔ ہمارے نبی کی سیرت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا ٹائم ڈھونڈتے تھے جس ٹائم کو وہ انجوائے کرتے۔ جیسے حضور کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، بہت ہی ینگ اسٹوڈنٹ، حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے 10-11 سال سے زیادہ کی ایج نہیں پائی ہوگی اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ 11 سال بھی کی صحبت پائی ہوگی، اس میں بھی کیا بچپن کو چھوڑ ہی دیجیے، ہوش حواس انہوں نے سنبھالا تھا، 5-6 سال انہوں نے حضور کی بس کمپنی پائی تھی بس۔ تو ان کو تربیت کیسے، ان کی تربیت کیسے کرتے تھے، ان کی ٹریننگ کیسے کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 باتیں ان کی آئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے سفر کر رہا تھا، تو اس وقت آپ نے مجھے کچھ باتیں سکھائی۔ سواری پہ سفر کرے ہوئے آپ گھومنے نکل رہے تھے، انجوائے کرنے کا ٹائم تھا، سفر پہ انسان نکلتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں چلو ہم لوگ باہر آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ حضور کے ساتھ جو ہے آؤٹنگ پر تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، یہ سکھایا بہت کہ مجھے اس کا یہ موقع نہیں ملا کہ حد سے۔ تو پتہ کیا چلا، ہمیں ایسا ٹائم ڈھونڈنا ہے جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، یا وہ ہلکے مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہوں، برڈن نہ ہو ان کے دماغ میں۔ کلاس میں آپ نے سبجیکٹ مٹیریل سے ایسے ہی اتنا اوور لوڈڈ کر دیا ہے، اب وہ آپ کا جو کریکشن ہے نا اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے کلاس میں تو جہاں تک ہو سکے نا وہ بچوں کو یا تو اگنور کر جائیے یا ان کو ٹال دیجیے، ان کو کچھ ایسی بات کہہ دیجیے جس سے جس کام میں غلط کام میں لگائے وہاں سے چینج ہو جائے، شفٹ ہو جائے اس کا مائنڈ، وہاں پر صحیح کرنے کی کوشش نہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کے سامنے جب کریکٹ کریں گے اس کو تو اپنے اندر ہیومیلیشن فیل کرے۔ تو ٹیچر نے ہم کو جو ہے ہیومیلیٹ کر دیا سارے ہمارے ساتھیوں کے سامنے، اس کے اندر ایک ایگو ڈیولپ ہو، اور جب ایگو ڈیولپ ہوگا، ایگو جانتے ہیں آپ کیا چیز ہوتی ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایگو ڈیولپ ہو جائے نا تو بڑے سے بڑے ٹرینر کی کوئی بات نہیں سنتا، پھر وہ ایگو ہی پہ رہتا ہے۔ کلاس میں تو اس بات، دوسری ایک چیز اور ہے، ہیومن نیچر ہے وہ کیا، اس کے اندر ٹیمپٹیشن کا نیچر ہے، ہیومن نیچر کے اندر ٹیمپٹیشن۔ آپ جب کسی چیز سے روکتے ہیں تو اس کے اندر ایک شیطان ایک کیوریوسٹی پیدا ہے کیا چیز کے ٹیچر نے اس سے منع کیا، ادھر لے جاتا ہے۔ حضرت آدم کی قصہ سنا ہے نا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، ہم نے آدم کو منع کیا تھا، آدم و حوا کو، ایک پارٹیکولر ٹری ہے اس سے جو چیز نکل رہی ہے اس کو آپ کو کھانا نہیں ہے۔ بات ہوگی، پھر اس کے بعد شیطان آیا، اس نے کیا کہا، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ جو آپ نیچر میں آپ کو ایکچولی اس پیڑ سے کھانے سے منع اس لیے کر دیا ہے کہ کہیں آپ فرشتہ نہ بن جائیں، یا اس کو کھانے کی وجہ سے کہیں آپ پرماننٹلی جنت میں رہنے والے ہیں۔ اس نے ڈسیو کیا، دھوکہ دیا ان کی اس بات، شیطان کی اس بات سے ٹیمپٹیشن پر چیک تو کیا جائے، دیکھا تو جائے کیا ہے جس چیز سے آپ بہت شدت سے روکتے ہیں، انسان کے نیچر میں اس کا ٹیمپٹیشن پیدا ہے۔ اس لیے اگر آپ کلاس کے اندر ان کو روکنے کی کوشش کریں اس غلط چیز سے، تو ان کے اندر ٹیمپٹیشن پیدا ہوگا اور اس چیز کی طرف اور وہ بڑھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیں گے اس چیز، اس کی گہرائی میں، اس کے ڈیپ میں جانا چاہیں گے۔ اس لیے ان پبلک کریکشن کے بجائے ہمیشہ ان پرائیویٹ کریکشن کو چوز کیجیے۔
یہی انبیاء کی سنت رہی ہے، ان کا بھی طریقہ یہی رہا ہے. اور اگر انہوں نے کبھی ان پبلک کریکشن کیا بھی تو بہت ہی پولائٹلی کیا ہے. کامن کنڈیشن یہ ایمرجنسی کیس میں بات نہیں کرتے. ایمرجنسی کیس میں ہم اسٹرکٹ جو ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ ایسا کوئی ایکشن نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر فزیکل کوئی ہٹ آئے یا کوئی ایسی چیز آئے جس کی بنیاد پر آپ سے ایک دم روڈ ہو جائے اور آپ سے وہ غلط جائے، آپ سے ایک دم اڑیل اس کا رویہ ہو جائے. اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو ایسے ہی دیکھیے میں بات کر رہا تھا کہ کیسے ہم کو تربیت کرنی ہے. ایک شخص کے ساتھ، ایک بچے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے اندر کچھ غلط بیہیویئرس تھی کھانے پینے کے اینگل سے. تو آپ نے اسے کیا کہا؟ اس نے کھانا شروع کیا، بولا بسم اللہ، اور لیفٹ ہینڈ سے اس نے کھانا شروع کیا. تو آپ نے بتایا یا غلام قل بسم اللہ وسم قل بسم اللہ و بیمینہ، کہ اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کرو اور داہنے ہاتھ سے کھانا. آپ نے ٹریننگ کہا کہ صرف آپ تھے اور وہ بچہ تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا. اور آپ نے اس وقت کیونکہ وہ کوئی ایسی اسٹریس کی سچویشن میں تو تھا نہیں، اس لیے آپ نے وہاں پر اس کی تربیت کی اور اس کو بتایا. اس طرح کی اگر ہم اسٹوریز کو، جو انسیڈنٹس ہیں، ان کو اگر ہم جمع کریں تو پوری ایک بک تیار ہو سکتی ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کی. وہاں سے ہمیں سیکھ لینے کی ضرورت ہے، وہاں سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. اور اڑیل بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے پروفٹ کی لائف سے. یہ بات ہم سیکرڈ نالج کی روشنی میں کر رہے ہیں، اس لیے میں باتیں آپ سے ڈیٹیل ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے جب ہمارے پروفٹ پر بہت زیادہ ان کی ٹیچنگس کو نہیں مانا، نہ ماننے کے علاوہ جب ان کو ٹارمنٹ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ابھی ان کی سچویشن، ان کا جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میری بات کو قبول کر سکے. پتہ کیا چلا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ایسی کنڈیشن میں ہے، مینٹل کنڈیشن میں ہے، سائیکولوجیکل کنڈیشن میں ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے. اس کے پیچھے نہیں پڑے رہنا چاہیے. پیچھے پڑے رہیں گے وہ اجڑ ہو جائے. کیا کیا آپ نے؟ آپ نے مکے والے کو چھوڑ دیا. آپ کہاں چلے گئے؟ آپ طائف چلے گئے. طائف کے لوگ کیا تھے؟ ان کے لیے اسٹوڈنٹ ہی کی ضرورت ہے. وہاں گئے، ان لوگوں نے آپ کو کیسے ویلکم کیا؟ وہاں جب اپنی بات رکھی آپ نے، ان لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں کو لگا دیا جو پتھر مارنے لگے تھے انہیں، اور یہاں تک کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ بہتر ہو گئے. اس وقت پہاڑوں کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ طائف جو بستی ہے یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ہل اسٹیشن کے بیچ میں ہے. وہ آپ کہیں تو اس کو ایسے ملا دیا جائے، کہانی ختم ہو جائے. لیکن اس وقت اڑیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو آپ کی بات نہ مان رہے ان کے ساتھ کیسا کرنا چاہیے وہ ہمیں سکھا دیا. کیا سکھایا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یعنی میری ٹیچنگز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وہ مجھے ابھی جانتی نہیں، میرا اسٹیچر نہیں جانتی، میرا اسٹیٹس نہیں جانتی. میں ان کے لیے بہت مخلص ہوں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، میں ان کی برائی نہیں چاہتا. چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں، اس لیے وہ ہماری بات قبول نہیں کرتے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے اسی وقت بات کہی، آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا، یہ ہماری ٹیچنگز کو قبول نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کل کو ان کے اندر سے جو جنریشن نکلے گی، ان کی جو نئی جنریشن پیدا ہوگی، وہ نئی جنریشن ہماری باتوں کو قبول کرنے والی اور ایکسیپٹ کرنے والی ہوگی. چنانچہ ایسا ہی کہ طائف کے ان لوگوں نے تو قبول نہیں کیا، بہت کم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا آپ کی ٹیچنگ، لیکن ان کے بعد کی جو جنریشن آئی اس جنریشن نے وہ اسلامک ٹیچنگز کو قبول کیا اور وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اڑیل بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ بھی اڑیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سختی کے مقابلے میں نرمی ہونی چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شان یہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ انسیڈنٹ آپ کو یاد ہوگا، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی گزرا، اس نے کہا کہ السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम का मतलब क्या होता है? यानी आप पर मौत हो, गो टू हेल के माने में इसमें। तो उसने किससे कहा? हमारे प्रॉफिट से कहा। हजरत आयशा आपके पास बैठी थी, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि वो आले ही कर, यानी तुम्हारी मौत है, यू शुड गो टू हेल। ठीक है, तो जब ये इस चीज को हमें प्रॉफिट ने ऑब्जर्व किया, देखा कि उन्होंने ऐसे जवाब दिया है, तो आपने क्या कहा? महलन या आयशा, या आयशा सब्र, बिर्रिफ अलैकि बिर्रिफ, नरमी इख्तियार करो। इन्नल्लाह रफीकुन व युहिब्बुर रिफ्क़, अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है और मेहरबानी को पसंद है। सोचिए कौन था दुश्मन था? वो तो स्टूडेंट भी नहीं, लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। हमें इशारा मिल गया कि जब कॉमन आदमी से, जो हमारा दुश्मन है, उसको हमको वैसे उसके साथ हमारा रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स, तो हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमने उनको लिया ही इसीलिए ताकि उनको संवार करके, उनको हम अच्छे से तैयार करके सोसाइटी को हम दे सकें कि यह जो है अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सके, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले बन सके। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। और देखिए, हमेशा ना रिस्पेक्ट अर्न किया जाता है, रिस्पेक्ट को हमें अर्न किया जाता है, रिस्पेक्ट मिलती नहीं एक्चुअली। आप जब रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है। आप बच्चों के साथ, अच्छा वो हदीस याद आ जाती है यहाँ पर कि मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम न करे और जो हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे, रिस्पेक्ट न करे, उसका ताल्लुक हमसे। वे ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। आप रहमत करेंगे, आप मेहरबानी करेंगे, उधर से रिस्पेक्ट, उधर से रिस्पेक्ट मिलेगा, इधर से आपकी बच्चों को। लेकिन चूंकि आप बड़े हैं, वो छोटे हैं, आप उनकी तरफ से हमेशा एक्सपेक्ट ना कीजिए कि वो रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनको चीज़ों का पता नहीं है। जिस सोसाइटी से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई की सोसाइटी से आ रहे हैं। मुंबई की सोसाइटी कैसी है आप सब भी जानते हैं। आप उनको परेशान होंगे, ठीक है, कंप्लेन भी करते होंगे पेरेंट्स के बारे। हम तो यहाँ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो भी यहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स, हम उनके ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन ये जाते हैं उस वर्क पे निल हो जाते हैं। अपने घरों में जा करके फिर से उनका बिहेवियर वैसे हो जाता है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते हो, आप मेहनत करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको मायूस नहीं होना। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो भी हमारे रास्ते में मेहनत करेगा, हम उसको अपनी अपनी राह दिखाएंगे। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला अच्छे काम करने वालों की अजर को, उनकी मेहनत को ज़ाय नहीं करता है। आपकी मेहनत ज़ाय नहीं होगी। ऐसा हो सकता है वो स्टूडेंट्स जिसको आपने संवारने की, सुधारने की कोशिश की, वो आपके इस स्कूल में बदल नहीं सका। ऐसा हो सकता है मे बी कि चंद सालों के बाद जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, उस वक्त आपकी कोई बात उसको स्ट्राइक कर जाए और वो जो है ना आपकी बात को रिकॉल करके अपनी जिंदगी को सुधारे। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि फौरन रिजल्ट आए, कभी कभी रिजल्ट बहुत देर से आता है, टाइम लग जाता है। आप अपना काम कर दीजिए, बस आप अपना काम करके यू शुड बी सैटिस्फाइड, आप मुतमईन हो जाएंगे। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, कभी ना कभी उसका रंग दिखेगा और उसके अंदर चेंजेस आएंगे और आप उसके लिए दुआ भी करेंगे। एक्चुअली इन चीजों को अगर जब तक हम बड़े हैं, मैं कह रहा था हम बड़े हैं, बड़े होने की हैसियत से हमें हमेशा आगे रहो। हमें हम ज्यादा उनके लिए मर्सी दिखानी है, हमें रिएक्टिव नहीं होना, बल्कि हमें कोशिश इसी बात की करनी है कि कैसे भी उनको रास्ते पर लाया जाए। एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम ये कहते हैं कि नहीं ये बच्चा तो सुधरने वाला नहीं है, ये मतलब एक सेंटेंस एक्चुअली का देखा जाए तो ये हमारी तरफ से नॉनसेंस है। क्योंकि आप कारपेंटर, आपको लकड़ी दी गई, इसको बनाइए, कुछ खूबसूरत चीज को बना दीजिए, और आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो है ये बेकार है, ये सब कुछ नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपर्टीज है उसके अंदर ही कुछ नहीं, हमारे अंदर हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत लाजमी है यहाँ, और अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कुछ चीजें निकल के आ भी जाएंगी, करें
یہ چیز ہم نے چھوڑی، اسی لیے ہمیں یہ چیز نہیں مل پائی. ہمیں کریکشن کے لیے طریقہ کیا بتایا قرآن نے؟ کریکشن کا ایک بہت ہی یونیورسل طریقہ بتایا قرآن نے. وہ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. 3 پوائنٹ ذکر کیے گئے کہ آپ اپنے رب کی طرف بلائیے. بات وہاں اپنے رب صرف علم کی طرف بلانا ہے، اپنے رب ہی کی طرف بلانا ہے. ایکچولی علم کی طرف بلانا کسی اور کی طرف، شیطان کی طرف بلانا تھوڑی نہ، رب ہی کی طرف بلانا ہے. کیونکہ علم سے ہی اس کو اپنے خالق کی معرفت ہوگی، اپنے کریٹر کی پہچان ہوگی. تو کیسے بلانا؟ فرسٹ پہلی چیز کیا ہے؟ بالحکمہ. حکمہ وزڈم بہت ایزی ورڈ ہے، لیکن ایکچولی جو ہے اس کے اندر بڑی گہرائی ہے حکمہ کے اندر. حکمہ کیا چیز ہے؟ حکمہ ایکچولی وہ سارے انوویٹیو ویز ہیں، نئے نئے راستے، نئے نئے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کو بھی کریکٹ کر دیا جائے. آپ اگر بگڑے ہوئے لوگوں کو کریکٹ کر دیتے ہیں، اس کے لیے جو بھی راستہ آپ اختیار کریں جس کے اندر کی حسن، بیوٹی ہو اور بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ بگڑا ہوا انسان صحیح راستے پر آ جائے، تو ایکچولی کیا ہے؟ وہ وزڈم. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل جاتی ہے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے. خیر کثیر یعنی بہت زیادہ گویا اس کو نالج مل گیا، بہت زیادہ اس کو اچھی چیز مل گئی. یہ کہہ سکتے ہیں خزانہ مل گیا، اس کو علم کا خزانہ مل گیا. تو حکمت ایکچولی بڑی گہری چیز ہے، اور حکمت جو ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیفر بھی کرتی ہے، سچویشن ٹو سچویشن ڈیفر کرتی ہے. ایک حکمت ایک جگہ کام کرتی ہے، وہی دوسری جگہ کام نہیں کرتی. آپ کو وہاں پر نئی حکمت اختیار کرنی ہے، نیو چیز. اور الحکمت بالغۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا. کہ حکمت جو ہے مومنوں کا منشدہ سرمایہ ہے، وہ جہاں مل جائے اسے حاصل کرنا چاہیے. تو موجودہ دور میں جو ایجوکیشنسٹ ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے. کیسے وہ لوگ مطلب انہوں نے کیا چیزیں بتائی ہیں اسٹوڈنٹس کی تربیت کے لیے، وہاں سے سیکھیں. جو بھی اچھی بات کو بیان کریں گے نا وہ سب ایکچولی جو ہے مومن کو اختیار کرنا چاہیے، ایک اچھے انسان کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اسی کا سرمایہ ہے، اسی کی دولت ہے، اسی کی پونجی ہے. تو ہمیں حکمت سے، اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے. اچھی نصیحت میں اچھی بات بھی آتی ہے، اور اچھی نصیحت میں کبھی کبھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ڈانٹنا بھی ہوتا ہے. ڈانٹے بھی ہے کہ اس سے بالکل منع کر دیا گیا، لیکن یہ ڈانٹنے والی جو کنڈیشن ہے ایکچولی ایمرجنسی کیس کی. کامن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ شوڈ بی مرسیفل، ٹھیک ہے. اور ایک لاسٹ اسٹیپ میں تھرڈ اسٹیپ میں بات کرتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرگومنٹ کی بھی ضرورت پڑے، لیکن آرگومنٹ جب آپ کرنے کی ضرورت پڑے تو بھی آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ دا بیسٹ. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسا ریفلیکٹ ہو اسٹوڈنٹ کو کہ یہ میم یا یہ ٹیچر ہم کو ہیوملیٹ کرنا چاہیے، ہم کو گرانا چاہتے ہیں. کیونکہ اسے محسوس ہونا چاہیے آپ کے ایٹیٹیوڈ میں بھی کہ آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لاسٹ 2 پوائنٹ اور وہ یہ کہ ہم سب ٹیچرس سے ورک کرتے ہیں، ورک کرتے اس کا بہت اسٹریس ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ لوگوں پر ورک لوڈ بھی ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک ہیومن نیچر ہے، انسان سے جو ہے انسان ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے. موٹیویشن لیول اپنا کیسے بنا کے رکھیں، اس کے لیے میں کہوں گا کہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن پڑھیں. قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھیں. اس میں آپ کو پروفٹس کی کہانیاں ملیں گی، ٹھیک ہے، ان کی سٹوریز ملیں گی. ان کی سٹوری میں آپ کو ملے گا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ ریئیکٹ کیسے کیا، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو ریئیکٹ کیا تھا، ان کو جو اپنا بیہیویئر دکھایا تھا، وہ آپ کے بچوں کے بیہیویئر سے زیادہ برا نہیں ہے. آپ کے اپنے کلاس کے بچوں کے بیہیویئر سے زیادہ برا نہیں ہوگا. ان لوگوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں. آپ پروفٹ کی لائف کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے لوگوں نے جتنی تکلیفیں دی ہیں ان کو، اتنی تکلیفیں آپ کے بچوں نے آپ کو نہیں دی ہیں اور نہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو وہاں سے آپ کا موٹیویشن لیول اوپر دے سکتا ہے. تو آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ جب انہوں نے ہمت نہیں ہاری تو ہم تو ان کے راستے کو فالو کرنے والے ہیں, ہم تو ان کی باتوں کو سننے والے ہیں, تو پھر ہم کیوں ہمت ہارے, ہم بھی کوشش کے ساتھ لگے رہیں. ایک تو اپنے لیے ہوا. دوسری چیز یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ڈسٹریکشن ہوتا ہے, آج موبائل کا ایج ہے, موبائل کے ایج میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس ایج میں ہم بچوں کا جو کنسنٹریشن لیول ہے وہ کیسے بڑھائیں. اس کے لیے بس ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم کچھ سبسٹیوٹ پیدا کریں. اس کے جیسے بچہ موبائل میں بہت زیادہ لگا ہے, موبائل سے اس کو ہٹانے کے لیے اس کا سبسٹیوٹ کیجیے. اب یہ آپ کلاس میں رہتے ہوئے جو فیل کریں, جیسا محسوس کریں, ان کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز آپ پیدا کریں, کچھ اور بھی انوویٹو ویز آپ ڈھونڈ کر کے جس کے ذریعے سے آپ ان کو ان چیزوں سے جس کی بنیاد پر اسٹوڈنٹ جو ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے ان چیزوں سے ہٹا کر کے, موبائل سے ہٹا کر کے یا جو اس کا ڈسٹریکشن ہے اس سے ہٹا کر کے آپ اس کو یوزفل چیزوں کی طرف لانے کی کوشش کریں. کیونکہ سبسٹیوٹ نہیں دیں گے تو صرف آپ کے سرمن سے, آپ کے اسپیچز سے ان کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. پریکٹیکل ہوں گے اور اس کے بعد ہم کو انوویٹو ویز پیدا کریں گے تو ضرور آہستہ 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 ہوگی. اور ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد رزلٹ کو اگر ان چیزوں کو ہم اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں تو ضرور ہم ایک ٹیچر بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھا ٹیچر بنائے. میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک اچھا ٹیچر بنائے, آپ سب کو اچھا ٹیچر بنائے, تاکہ یہ بچے ہمارے قوم کے لیے سرمایہ بن کر کے, قوم کے لیے ایسیٹ بن کر کے سوسائٹی میں جا سکیں اور سوسائٹی کو بہت شکریہ بھائی کا, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لوگ. انہوں نے قیمتی اور کفایتی وقت دیا اور ان کی باتوں سے جو آج میں سمجھ لیجیے نا 25-30 سال سے ہم لوگ ٹیچنگ نہیں ہے, لیکن ایسا لگا کہ بہت کچھ ہم لوگ نے ابھی سیکھا پریکٹیکلی. مطلب میں اپنی انڈیویجولی بتا رہا ہوں کہ میں نے فیل کیا کہ میں نے بہت ساری چیزیں بھی سیکھی کہ ہاں ہم کو اور کہاں پہ ہماری غلطی ہو رہی تھی, ہم کو کہاں پہ سدھارنا چاہیے اور کس طرح سے ہم لوگ اور بچوں کے ساتھ میں کر سکتے ہیں اور کیا ہم لوگ کو امپرومنٹ کرنا چاہیے. تو ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ نے بھی کافی حد تک سیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہم لوگ کو ایک اچھا ٹیچر بننے کی توفیق دے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ضیاء بھائی آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے بہت ہی پیسفلی اور پیشنٹلی, کوئی ایسا اسپیکر نہیں کہ آپ مجھے سنیں, لیکن جو ہے آپ نے بہت پیسفلی اور پیشنٹلی ہماری باتوں کو سنا. جو اچھی باتیں ہوں اسے لے لیجیے اور جو صحیح نہ ہو اس کو پھینک دیجیے. ہر انسان کی بات کچھ لی جاتی ہے اور کچھ رد کر دی جاتی ہے, اس لیے جو اچھی باتیں اسے لے لیجیے. ہم بھی اس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ